अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे तीनों छोटे बच्चे रो रो कर दुहाइयाँ दे रहे थे, और रोते क्यों ना। उन बच्चों ने जिन चूज़ों को बड़े प्यार से पाला था, आज वो सारे के सारे चूज़े डरबे में मुर्दा पड़े थे। मैंने उन्हें बाहर कचरे के ढेर पर फेंकना चाहा, मगर बच्चों ने सहन में मिट्टी खोदी और वहीं पर चूज़ों को दफना दिया। मैंने उनकी आंखों से टपकते आंसू देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरे बच्चे मुर्गी और मुर्गी के चूज़ों से इतनी मोहब्बत करते थे। खैर, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरह बहला लिया था। उन्हें समझाते हुए कहा, देखो अभी तुम्हारे पास 3 मुर्गियाँ और हैं, जल्द वो भी चूज़े निकालेंगी तो तुम्हारे पास चूज़े आ जाएंगे। मगर मुझे क्या पता था कि भाई अगले ही दिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि जूँ ही मैंने दूसरे दिन डरबे का दरवाज़ा खोला तो मेरी तीनों मुर्गियाँ मरी पड़ी थीं। मैं सर थामे बैठ गई। इन मुर्गियों के अंडे बेचकर ही तो मैं घर का गुजारा करती थी। सर्दियों की वजह से अंडे भी महंगे दामों बिकते थे, और ऐसे में मेरी तीनों मुर्गियाँ अंडे देने वाली थी। मगर ये क्या, मुझ पर ये कैसी आफत आन पड़ी। अब बच्चे और भी उदास हो गए थे, जबकि मैं भी आज उदास उदास पूरे घर में फिरती रही। और तभी पड़ोसन चली आई और मुझे कहने लगी, बानो, मुर्गियों में न जाने कौन सी बीमारी फैली है, अक्सर लोगों की मुर्गियाँ और चूज़े अपने आप मरने लगे हैं। उसने मुझे ये बताया। मैंने कहा, तो कहती तो ठीक है रानी, मेरी भी मुर्गियाँ मर गई और 2 दिन पहले ही चूज़े भी मर गए थे। मैं बेहद उदास थी। वो तरस खाते हुई नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, देख, तो जैसी बेवा औरत का इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह यकीनन इसका नेमुल बदल देगा। शायद इसमें भी कोई मसलहत थी। मैं हमेशा से रब की रज़ा में राज़ी रहने वाली बंदी थी, मगर मुझे दुख सिर्फ अपने बच्चों का था, जो मेरे यतीम बच्चे गरीबी में ख़राब हालात के बायस स्कूल तक न जा सकते थे। शहर ने साथ क्या छोड़ा, ये ज़माना इस कदर ज़ालिम हो गया था। अपनों ने तो साथ छोड़ा ही था, मगर गैर भी अब किसी काम के ना रहे थे। मेरे मायके वाले दूसरे गांव में रहते थे। अम्मा ने मुझे आने से साफ मना कर दिया। देख बानो, पहले ही तेरी भाभियों से मेरा झगड़ा रहता है। अगर तू अपने बाल बच्चे लेकर आ गई, मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम हो जाएगी। बस कोशिश करके ससुराल वालों से अपने शौहर का हिस्सा ले ले। अगर वहीं उस गाँव में रहेगी तो गाँव वाले भी उन्हें कहेंगे कि इस बेवा औरत का हिस्सा दो, और अगर तू मायके आकर बैठ गई तो तुझे अपने हिस्से से हाथ धोने पड़ेंगे। मैं अम्मा की बात अच्छी तरह समझती थी। गांव वालों के दिमागों में सिवाय जायदाद, ज़मीनों, खेती बाड़ी, भैंसों के अलावा और कुछ नहीं था। अगले के दिल पर क्या गुजर रही है, उन्हें इससे कोई गर्ज न थी। मेरा शौहर, जो मुझ पर जान छिड़कता था, एक दिन शहर से गांव की तरफ आ रहा था, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर उसका हादसा हो गया। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरे 3 छोटे मासूम बच्चे थे। तीनों ही शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें लाने ले जाने की जिम्मेदारी आसिम की ही थी। मगर जब मेरे शौहर आसिम का इंतकाल हुआ तो ससुराल वाले कहने लगे, अब इस महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगी तो ख़र्चा कौन देगा। अब तो तुम्हारा शौहर भी सर पर नहीं, इसीलिए इन्हें गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दो। मेरे शौहर भी शहर में नौकरी करते थे, मगर जिस कंपनी में नौकरी करते थे वो सरकारी नहीं, प्राइवेट थी। ये उनकी वफ़ात के बाद मुझे वहाँ से एक पाई ना मिली। अब मैं इसी गांव के कच्चे घर में अपने बच्चों को लेकर आ गई, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अभी हमें अपने दूसरे बेटे का भी घर बसाना है, इसीलिए तुम्हें वहीं रहना होगा। मैं खामोशी से उसी घर में आ गई थी। कम अज़ कम रहने के लिए सर पर छत तो थी। बच्चों के साथ तो मैं किसी न किसी तरह गुजारा कर ही लूँगी। फिर उनका मैंने शहर वाला महंगा स्कूल छुड़वा दिया। गांव में दाखिला करवाना चाहा, मगर जब भी पैसे मांगने ससुराल जाती, वो पैसे देने से इनकार कर देते और कहते, अभी तुम्हारी छोटी नंद और देवर की शादी करनी है, हमारे इतने खर्चे हैं, जाकर तुम अपने मायके वालों से क्यों नहीं कहती, वो भी तो मालदार हैं। अब मैं मायके और ससुराल वालों की इस जंग में फंस कर रह गई थी। शायद मुझ जैसी गरीब बेवा औरत के लिए किसी के घर में कोई जगह ना थी, और ना ही किसी के दिल में। तंग आकर मैंने कुछ सोचते हुए अपनी पड़ोसन रानी से 2 मुर्गियाँ ली और उन्हें पालने लगी। फिर 2-3 माह बाद चूज़े निकल आए, जिन्हें मेरे बच्चे बड़े शौक़ से पाल रहे थे। मगर मुझे क्या पता होगा कि सारे मुर्गी और चूज़े एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि गांव में कोई वबा फूट पड़ी थी।
نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑے دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ حالانکہ مرغی کا مرنا کوئی انوکھی بات نہ تھی، مگر میرے حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے اپنا چھوٹا نقصان بھی بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اگلے دن میرے بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار مجھے کہتے امی بھوک لگ رہی ہے، مگر میں ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ کچھ دیر میں رانی چلی آئی۔ چل بانو میرے ساتھ، وڈیرے کے کھیتوں میں جا رہی ہوں، دیکھ اس کے کھیتوں میں سے سبزیاں توڑنی ہیں، وہ ہمیں شام کو دہاڑی دے گا۔ ارے میں کہتی ہوں تو بھی کوئی کام کاج کر لے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں اس کی بات پر راضی ہو گئی۔ تینوں بچوں کو رانی کی بیٹی سکینہ کے پاس چھوڑا اور خود زمینوں پر آ گئی۔ وہاں اور بھی عورتیں کام کر رہی تھیں۔ جب دوسری عورتوں نے مجھے آتے دیکھا تو سرگوشیاں کرنے لگی۔ ارے دیکھو تو صحیح اس کے سسرال والے کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، پھر بھی بیچاری بیوہ ہو کر ہمارے ساتھ کھیتوں میں دہاڑی پر کام کر رہی ہے۔ ان کی سرگوشیاں سنتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں مجھے انجان بننا پڑا اور پوری دل لگی سے کام کیا۔ پورا دن کام کرنے کے بعد شام کو 500 روپے ملے۔ ان پیسوں سے میں اتنی خوش تھی۔ پھر میں نے رانی سے کہا چلو گھر چلتے ہیں، تو رانی بولی ابھی رک جاؤ 2 گھڑی، مجھے ایک کام ہے۔ مجھے بچوں کی فکر تھی۔ پھر اسے وہاں چھوڑ کر میں اکیلی ہی گھر کو آنے لگی، مگر اچانک راستے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کٹ کٹ کی آواز سنائی دی۔ میں بڑا حیران ہوئی کہ مغرب کا وقت ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے، ایسے میں شاید کسی کی مرغی اس ویرانے میں آ گئی تھی۔ اور پھر جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک مرغی کی چونچ جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دل دہل گیا۔ لال رنگ کی خوبصورت موٹی تازی مرغی تھی۔ پھر میں نے بڑے پیار سے اس کا منہ جھاڑیوں سے نکالا، شاید وہ زخمی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دوپٹے میں چھپایا اور گھر لے کر آئی۔ اللہ جانے کس کی مرغی تھی، مگر پھر بھی میں خوش ہو کر اسے ساتھ لے آئی۔ جو ہی میرے ہاتھ میں بچوں نے مرغی کو دیکھا وہ بھی خوش ہو گئی۔ امی اسے کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے اس کے منہ پر پتھر مارا ہے؟ اس کے منہ سے بہتا خون دیکھ کر میری بیٹی سوال کرنے لگی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ پورے صحن میں گھومتی رہی۔ پھر میں نے رات کو اسے ڈربے میں بند کر دیا اور دعا کی کہ اللہ کرے یہ سلامت رہے، میرے دوسرے مرغی اور چوزوں کی طرح مر نہ جائے۔ پھر فجر کی اذان کے ساتھ میں اٹھ گئی تھی، کیونکہ میرا روز کا معمول تھا۔ دل ہی دل میں رب سے دعائیں کرنے لگی کہ آج پھر کسی روزگار کا وسیلہ بنا دے، کیونکہ کل والے پیسوں سے میں نے ہانڈی تیار کر کے بچوں کا پیٹ بھر دیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا۔ نماز پڑھ کے میں نے صحن میں جھاڑو لگایا، مرغی کا خیال آیا، ڈربا کھولا تو میں تو کانپ گئی۔ مرغی کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، مگر اس کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، میں نے گنے تو پورے 12 انڈے رکھے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انڈے اٹھائے۔ ایک مرغی بھلا 12 انڈے ایک ساتھ کیسے دے سکتی ہے؟ کیونکہ ایک مرغی روزانہ 1 انڈا دیتی ہے۔ میں نے انڈے اٹھا کر رکھے، اسے صحن میں آزاد چھوڑا۔ اب میں عجیب کیفیت میں مبتلا سارے گھر کا کام نپٹا رہی تھی۔ بچے بھی جاگ گئے تھے اور مرغی کے ساتھ کھیل رہے تھے، گویا انہیں تو تفریح کا نیا سامان مل گیا تھا، جیسے کوئی کھلونا۔ مگر میرے دل کی جو کیفیت تھی، بھلا میں وہ بات کسے بتاتی۔ تبھی کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو پریشان چہرہ لیے تہمینہ دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی بانو باجی 1 انڈا ہوگا تمہارے پاس؟ میں نے سنا ہے کل تو مرغی لے کر آئی ہے اور مجھے دیسی انڈے کی اشد ضرورت ہے۔ میرا بچہ کل سے ٹھنڈ میں مبتلا ہے، اسے انڈے کی زردی کھلاؤں گی تو آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، انڈے تو بہت پڑے ہیں، آ جاؤ۔ پھر جو ہی میں نے تھالی اس کے سامنے رکھی وہ حیران ہوئی۔ ارے اتنے سارے انڈے، ایسا کرو یہ سارے انڈے مجھے دے دو۔ اس نے تو ہاتھوں ہاتھ وہ خرید لیے تھے۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے انڈوں کی ضرورت نہ تھی، مگر مجھے ایک ساتھ انڈوں کے بدلے میں اتنے پیسے مل جائیں گے یہ امید بھی نہ تھی۔ خیر وہ تو چلی گئی، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے۔ شام کو ہنستے مسکراتے میں سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی مرغی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کل کا زخم اور بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اپنے پر پھیلاتی وہ اٹھلاتی پورے صحن میں گھوم رہی تھی۔ میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہیں، اور پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ جو ہی میں صبح ڈربے کا دروازہ کھولتی، ڈھیروں ڈھیر انڈے مرغی کے ڈربے میں پڑے ہوتے اور وہ پورے صحن میں گھومتی۔ میں وہ انڈے گاؤں کے گھروں میں بیچنے لگی۔ نہ جانے یہ مرغی تھی یا پھر کوئی اور مخلوق تھی، میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے آنے سے میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ میرا گاؤں میں ایک نام ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار رانی آ کر کہتی سچ بتا
اس مرغی کا راز کیا ہے؟ تیرے گھر میں اتنے سارے انڈوں کی برسات کیسے ہونے لگی؟ مگر میں نے بھی اسے نہ بتایا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بولا، بانو باجی، تیرے انڈے اگر میں شہر میں بیچوں گا تو دگنی قیمت ملے گی۔ دیکھ، گاؤں کے لوگ غریب ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ اب تو ایسا کر، 1 ہفتے کے انڈے جمع کر کے رکھ، میں انہیں پیٹی میں ڈال کر شہر میں بیچ آیا کروں گا۔ اس سے تجھے بھی منافع ملے گا، اور ویسے بھی میرا تو شہر آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ اس کی بات سے میں خوش ہو گئی اور پھر 1 ہفتے میں ڈھیر سارے انڈے جمع کر دیے۔ اب میں پہلے سے زیادہ اس مرغی کا خیال رکھنے لگی۔ میرے بچے بھی راضی تھے کہ ہماری ماں کی پریشانی دور ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی یہ خوشی صرف کچھ دنوں کی ہے۔ جو ہی پہلی بار اس لڑکے نے مجھے پیسے لا کر دیے تو میری خوشی سے حالت خراب ہو گئی۔ پیسے تو سوچ سے زیادہ تھے، مگر دوسرے ہی دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب غلطی سے میری مرغی گھر سے نکلی اور دوبارہ مجھے نہ ملی۔ اب میں روتی پھر رہی تھی، گاؤں کی ایک ایک گلی میں جا کر پوچھتی کہ کسی نے میری لال رنگ کی مرغی کو دیکھا ہے، مگر کسی نے مجھے نہ بتایا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ایک بچہ آ کر بولا، میں نے کالے کپڑے والے آدمی کو آپ کی مرغی لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ پیڑ کے نیچے دانا کھا رہی تھی، مگر ایک دم اس نے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے اپنی چادر کے نیچے چھپا کر لے گئی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر وہ کالے کپڑے والا آدمی کون ہے، مگر کالے کپڑے والا آدمی تو اس گاؤں کا رہنے والا ایک عامل تھا جو کسی سے بات چیت بھی نہ کرتا تھا۔ ہاں، گاؤں کی عورتوں کا اس کے پاس آنا جانا تھا، مگر اس عامل کی اتنی ہمت کہ میری مرغی اٹھا کر لے جائے۔ میں تو غضبناک ہو گئی، مگر چونکہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، وہ جادو ٹونے کا ماہر شیطان صفت عامل تھا، میں تو کبھی اس کے پاس نہ گئی تھی۔ عورتوں کے منہ سے اس کے بارے میں باتیں سن رکھی تھی۔ شام ہونے والی تھی، میں نے تینوں بچوں کو رانی کی بیٹی کے پاس چھوڑا اور خود عامل کے آستانے نما کٹیا پر جا پہنچی۔ اس کا کوئی گھر بار تو تھا نہیں، مگر ہاں اس کٹیا میں دن رات اپنا گزارا کرتا۔ میں نقاب کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھ بابا، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ میری مرغی تھی، میں اسے کھیتوں سے پکڑ کر لائی تھی اور تم نے اسے چرا لیا۔ آخر تمہیں مجھ جیسی بیوہ عورت کا خیال کیوں نہ آیا؟ میری بات سن کر وہ ہنسا۔ ارے واہ، جس کی مرغی اس پر آ کر چوری کا الزام لگاتی ہو، تجھے معلوم بھی ہے یہ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ اسے میں بہت دور سے لے کر آیا ہوں، تو کیا یہ مرغی تیری تھی؟ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، یہ مرغی میری ہے، اور اب یہ میرے پاس رہے گی۔ جتنے دن تو نے اس کا فائدہ اٹھانا تھا نا، اٹھا لیا۔ چل چپ چاپ نکل جا یہاں سے، اور دوبارہ میری کٹیا کا رخ بھی نہ کرنا۔ اس عامل نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور میں روتے ہوئے واپس آ گئی۔ شاید مجھ جیسی غریب بیوہ کی خوشی اتنی ہی تھی۔ میں مرغی کی یاد میں آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے میں نے کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے، میں ہی پاگل تھی، مگر میرے تو سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ شاید وہ مرغی اسی عامل کی تھی جو غلطی سے جھاڑیوں اور کھیتوں میں نکل گئی تھی۔ اب میں روتے روتے سو گئی۔ میرے ننھے بچے بار بار مجھ سے رونے کی وجہ پوچھتے رہے، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی، جب مجھے خواب میں نظر آیا جیسے میں اس مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ وہ مرغی بہت آگے ہی آگے چلی گئی، مگر اچانک سامنے کنواں آیا تو مرغی اسی میں گر گئی۔ میں اسے جھک کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا اور میں بھی اسی کنویں میں جا گری۔ چیختی ہوئی آواز پر ایک دم سے میں نیند سے اٹھی تھی۔ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، میں تو اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس عجیب و غریب خواب کے بارے میں پوری رات سوچتی رہی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ خواب کیسا تھا۔ اگلے دن رانی چلی آئی۔ ارے بانو، وہ مرغی کہاں گئی؟ تیری لاڈلی، ویسے بڑی پیاری مرغی تھی، ایسے گاؤں میں ایک بھی نہیں۔ میں نے اداسی سے کہا، جس کی تھی وہ لے گیا۔ رانی دیکھ، تیرے پاس کوئی کام ہے تو مجھے بھی بتانا، میرے گھر کے حالات تو تیرے سامنے ہیں۔ سسرال والوں نے تو کبھی سہارا دینے کا سوچا نہیں، مگر مائکے والے بھی نہیں پوچھتے۔ میرے لہجے میں غم گھلا ہوا تھا۔ ہاں ہاں بانو، مجھے تیرا احساس ہے۔ تیری زندگی کیسی ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ ارے میں نے بھی بھری جوانی بیوگی میں کاٹی ہے، مگر اس رات جو ہوا وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دھیرے دھیرے کسی نے میرے گھر کا دروازہ بجایا۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، کون ہے؟ بچے بے خبر سوئے پڑے تھے۔ میں ڈر گئی کہ بھلا اس پہر کون آ گیا، مگر جوں ہی دروازہ کھلا، سامنے لمبا چوڑا شخص نقاب میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ کر چلاتی، وہ دھیمی آواز میں بولا، میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔
آپ کون ہیں اور کیسی مدد، اور آدھی رات کو یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور سرگوشی نما انداز میں بولا، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اور ایسا فائدہ جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے وہ مرغی چاہیے ہر حالت میں۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ کون سی مرغی؟ میرے پاس تو کوئی مرغی نہیں، جس کی تھی وہ لے گیا ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ مرغی اس کی بھی نہ تھی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ بس میں یہی چاہتا ہوں تم کسی بھی طرح اس شیطانی خبیث عامل سے مجھے مرغی لا کر دو، بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو یہ دیکھو۔ اس نے اپنی چادر کی بکل میں چھپی تھیلی میرے سامنے کی۔ خوبصورت سونے چاندی کے زیورات اس میں بھرے ہوئے تھے۔ یا خدا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آنکھیں رگڑ کر میں نے دوبارہ کھولی تو وہ شخص بولا، یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا، بس کچھ بھی کر کے مجھے وہ مرغی لا کر دو۔ وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ غلطی سے بھٹکتی ہوئی یہاں پہنچ گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لالچی معاشرہ اور یہاں کے انسان اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں ایک غریب بیوہ عورت، 3 بچوں کا ساتھ، میرے گھر میں تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایسے میں اتنے زیورات اور بے تحاشا قیمتی مال دیکھ کر میری نیت بدل گئی۔ میں نے بےتابی سے کہا، کیا واقعی تم یہ زیورات میرے حوالے کر دو گے؟ ہاں ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ تمہارے حوالے ہو جائیں گے، بس کسی بھی طرح وہ مرغی لے آنا، اور اس شیطانی عامل کے پاس میرا جانا تو ممکن نہیں۔ ایسا ہوتا تو کب کا اسے میں شکست دے کر اپنی مرغی حاصل کر لیتا۔ مگر ہاں بانو، ایک بات یاد رکھنا، تم نے چاند کی 14 تاریخ سے پہلے مجھے وہ مرغی ہر صورت میں لا کر دینی ہے، ورنہ وہ اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہر قیمت پر مرغی لا کر دوں گی، مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا، بلکہ وہ تو ہاتھ ہلاتا دور کہیں اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات میں سو نہ سکی، بار بار ذہن میں یہی خیال آتا کہ میں وہ مرغی اس شیطانی عامل سے کیسے لے کر آؤں گی۔ وہاں اکثر گاؤں کی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں۔ اگلے دن میں نے رانی سے کہا، چل مجھے عامل کے پاس ایک کام ہے۔ ارے بھلا تو کب سے عامل کے پاس جانے لگی؟ وہ تو دھوکے باز ہے 1 نمبر کا، بڑا شیطان ہے، تجھے اس سے کیا کام پڑ گیا؟ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا، دراصل گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، میں سسرال والوں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں ہر قیمت پر۔ میں نے سنا ہے گاؤں کی عورتیں وہاں جاتی ہیں اور اس سے عملیات کرواتی ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے، بس میں بھی اپنا کام کروانے جاؤں گی۔ ارے وہ لالچی ہے، ڈھیر سارے پیسے مانگتا ہے، کیا تیرے پاس اسے پیسے دینے کے لیے ہیں؟ تبھی میں نے دوپٹے کے پلو سے چھوٹے چھوٹے کانوں کے ٹاپس دکھائے اور کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں، یہ دے کر اپنا کام کروا لوں گی۔ میں ہرگز اسے یہ ٹاپس دینے والی نہ تھی، میں تو بس کسی طریقے اس کے آستانے پر جانا چاہتی تھی، مگر وہاں جا کر مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی۔ وہاں تو پہلے سے زیادہ گاؤں والی عورتوں کو رش تھا۔ پھر رانی مجھے کہنے لگی، آج جمعرات ہے نا، اسی لیے جمعرات کو اس کی کٹیا پر رش رہتا ہے۔ تجھے تو پتہ ہے ہمارے گاؤں کی عورتیں کس قدر عجیب ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر اس عامل کے پاس جاتی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے عورت اندر جاتی اور پھر باہر نکل آتی۔ میں نے رانی کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے واپسی کی طرف مڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ واپس کیوں آ گئی ہے؟ رانی غصے سے کہتی رہی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ آج مجھے اس کے پاس نہیں جانا، رش کتنا ہے، بچے اکیلے ہیں۔ میں ہڑبڑاتے ہوئے واپس آ گئی۔ رانی پورا راستہ کہتی رہی، تو پاگل ہو گئی ہے، جب تجھے کام نہیں کروانا تھا تو مجھے اتنی دور کیوں لے کر آئی، کیوں خوار کروایا؟ میں خاموشی سے گھر پہنچ گئی، کیونکہ دن کے وقت تو اس عامل کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، وہاں رش رہتا ہے، یہ کام مجھے رات میں کرنا پڑے گا۔ پھر اس رات 3 بچے گہری نیند میں سوئے تھے۔ میں چپ چاپ گھر سے نکلی۔ عامل کی کٹیا اچھی خاصی دور تھی، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے مرغی کو کہاں چھپایا ہے اور وہ اسے مار کر کیا مقصد پانا چاہتا ہے۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں گاؤں کا کوئی آدمی مجھے آستانے کی طرف جاتے ہوئے نہ دیکھ لے، مگر اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ کٹیا کے باہر کھڑی تھی، مگر جلتی ہوئی لالٹین بتاتی تھی کہ عامل جاگ رہا ہے۔ نہ جانے کس عمل کی آواز مجھے وہاں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپی رہی، پھر جب مجھے اندر جانے کا موقع نہ ملا
تب میں واپس پلٹنے لگی، مگر اچانک مجھے کان میں بھاری نسوانی آواز سنائی دی، مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جاؤ، میری مدد کرو۔ میں نے اسے آس پاس دیکھا، یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر اچانک میرے پاؤں پر نظر پڑی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مرغی میرے پاس کھڑی تھی اور یہ آنے والی آواز اسی کی تھی۔ پہلی بار میں مرغی کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے کانپتے ہوئے میں 2 پاؤں پیچھے ہٹی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ، وہ مرغی اپنی چونچ سے مجھے پکار رہی تھی۔ مرغی کے اندر سے آنے والی آوازوں کو دیکھ کر میں تو شدید دہشت کا شکار ہو گئی اور بھاگم بھاگ گھر پہنچی۔ پورے وجود سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ بھلا ایک مرغی کیسے مجھ سے ہم کلام ہو سکتی ہے؟ اگلی صبح خوف کے مارے مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، تبھی تو وہ آدمی اتنے سارے زیورات دے کر مرغی حاصل کرنا چاہتا ہے اور عامل کی نظر بھی اس پر ہے۔ بس اب مجھے یہی جاننا تھا کہ مرغی کا راز کیا ہے اور میں اس عامل سے یہ مرغی کیسے حاصل کروں، کیونکہ وہ بہت ظالم اور لالچی قسم کا آدمی تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ پر ترس کھا کر مرغی مجھے دے دے گا، کیونکہ مجھے اتنا تو یقین تھا وہ مرغی دھوکے سے یہاں سے لے کر گیا ہے، جو کہ اس کی ملکیت نہ تھی۔ اگلے دن میں آستانے پر جا پہنچی اور کہا، دیکھو بابا، وہ مرغی تم نے دھوکے سے حاصل کی ہے، وہ مجھے دے دو، میرے اور میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اچھا، تو تجھے بھی اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تو جیسے میری منتیں کر رہی ہے، دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، ورنہ تم اتنا اصرار نہ کرتی۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں کوئی حقیقت نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، بس مجھے ہر قیمت پر مرغی چاہیے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مرغی ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کی ضرورت ہے۔ میں اسے احساس دلانا چاہتی تھی، مگر وہ تو خاصا بے رحم تھا۔ تیز لہجے میں بولا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تجھے مرغی کی جھلک بھی دیکھنے نہیں دوں گا، اور ہاں، چاند کی 14 تاریخ کو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی، پھر اس کو حاصل کرنا چاہیے، مگر تجھے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی آدمی ہوگا جو مرغی کے بدلے میں مجھے خزانہ دینا چاہتا ہے۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، اس نے میری روتی آنکھیں دیکھ لیں۔ تم ہمت نہ ہارو، تم اس عامل سے مرغی کو آسانی سے لے سکتی ہو۔ میں خود یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس کے قریب جاؤں گا تو یوں سمجھ لو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ چاند کی 14 سے پہلے کسی طرح عامل سے مرغی لے آؤں، مگر وہ بہت ظالم اور کٹھور انسان ہے۔ وہ شخص مجھے تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا، اس کی پرچھائی تک بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ 2 دن یوں ہی گزرے، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ وہ تو میری پڑوسن رانی بہت اچھی تھی، جو تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتی، جانتی تھی کہ میں بیوہ عورت ہوں اور 3 یتیم بچوں کا ساتھ میرا ہے۔ تبھی تو اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، جو مجھے اتنی مہربان عورت کا ساتھ دیا ہے، ورنہ تو شاید میں اور میرے بچے بھوک سے خودکشی کر لیتے۔ پھر شام ہوئی تو رانی بولی، ارے چاند کی 14 تاریخ آنے والی ہے، 3 دن رہ گئے ہیں۔ اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اب میں من ہی من میں سوچنے لگی کہ مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے اور سنجیدہ ہو کر کرنا ہے۔ پھر جو ہی آدھی رات ہوئی، میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔ میرا رخ عامل کی کٹیا کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا سناٹا چھایا ہوا تھا ہر طرف۔ آج تو کٹیا میں لالٹین بھی روشن نہ تھی۔ تبھی ایک پیڑ سے بندھی وہ مرغی مجھے دکھائی دی۔ اس کے پاؤں میں رسی تھی۔ میں نے جو ہی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اچانک عامل کٹیا سے نکل آیا۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہو رہی تھیں۔ میں جانتا تھا تیرے ارادے، تو یہاں ضرور اسے لینے آئے گی۔ دیکھ بابا، میری مدد کر دے، مجھے یہ مرغی دے دے، تیری بھلائی اسی میں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو تجھے میں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ جو ہی وہ اسے اٹھانے لگا، اس سے پہلے میں نے مرغی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ چیختے ہوئے بولا، دیکھ اسے میرے حوالے کر دے، ورنہ میں پورے گاؤں والوں کو جمع کر لوں گا کہ تو آدھی آدھی رات کو میرے پاس ہوتی ہے اور بد کردار عورت ہے۔ گاؤں والے تجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔
اس نے اتنی سنگین دھمکی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مرغی اس کے حوالے کرتی، اچانک کوئی عجیب سا سایہ لہراتا ہوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے میرے ہاتھوں سے مرغی چھین کر دور کہیں وہ جا کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں تو حیرت سے بت بن گئی تھی۔ عامل بری طرح چیخنے لگا تھا، میں تجھ سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا، آخر تو بھی جنات کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کون جنات بابا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کیا تجھے نہیں پتا وہ مرغی جناتی ہے، وہ ایسی ویسی مرغی نہیں، اس کے اندر جنزادی قید ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس جاتے رہے۔ میں ابھی حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑے عامل بابا کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی روزانہ آتا تھا اور کہتا تھا میں یہ مرغی اس کے حوالے کر دوں، بدلے میں وہ مجھے ڈھیروں زیورات دے گا۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں اسے حقیقت بتا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے دشمنی پر تلا ہوا تھا۔ دیکھنا میں تجھے پورے گاؤں میں بدنام کر دوں گا، تو نے میری حسرتوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا تھا کہ شہر جا کر اس مرغی میں قید جنزادی کے ذریعے ڈھیروں ڈھیر دولت کماؤں گا، اپنا نام بناؤں گا۔ تو نے میری ساری محنت ملیا میٹ کر دی، اب دیکھ تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس کے دھمکانے پر میں خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہوئے گھر پہنچی، آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ دوسرے دن شدید بخار نے مجھے اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ بچے میرے ارد گرد بیٹھے تھے اور پریشانی سے پوچھ رہے تھے امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کسی بات کا جواب نہ دیا۔ در حقیقت میں خود بھی سمجھ نہ پائی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جوں ہی آدھی رات ہوئی اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی یہ وہی آدمی ہوگا جس نے میرے ہاتھ سے مرغی کو چھینا تھا، مگر جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ دروازے پر عامل بابا کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اپنی بات کا بدلہ لینے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ یقیناً کوئی غلط حرکت کرنا چاہتا ہے۔ تینوں بچے گہری نیند میں تھے۔ میں نے غصے سے کہا چلا جا یہاں سے، ورنہ تو نہیں جانتا میں تیرے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ مکروہ لہجے میں ہنسا۔ دیکھ تو کیا کر سکتی ہے؟ تو ایک بیوہ عورت ہے، تیرے یتیم بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ آخر تو نے اس جنزادے کا ساتھ کیوں دیا؟ کون سا جنزادہ؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ تو ایک مکار عورت ہے اور تیری اس مکاری کا بدلہ دیکھنا میں لے کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میری کلائی تھامی۔ میں نے اسے دھکا دینا چاہا، مگر اس کے اندر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اچانک مجھے زیر کرنے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتا، اسی پل تیز آندھیاں چلنے لگیں اور مٹی کے جھکڑ میں نے دیکھا ایک خوفناک شکل والا آدمی اسے دبوچ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ عامل کے پیر زمین پر بھی نہ لگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں یہاں سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح کھڑی اس صورتحال کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا مجھے اس سے نکلنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ اب ایک بار پھر سے اداسی نے میرے گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ اب میں سوچ رہی تھی میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، تینوں بچوں کو لے کر، کیونکہ اس گاؤں میں رہنا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پھر میرے سسرال سے دعوت نامہ آیا میرے دیور کی شادی کا، مگر میں اس شادی میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر کے حالات بڑے خراب تھے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس بات کا احساس نہ تھا۔ پھر جس دن میرے دیور کی شادی تھی میں نے تینوں بچوں کو لیا اور گھر چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگی، کیونکہ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے بچے رل گئے تھے، میرا شوہر، میرا سب کچھ تھا۔ بچے پوچھتے کہ اماں ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں انہیں کیا بتاتی ہم ایک انجان جگہ پر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شہر کی طرف پیدل جاتے جاتے آدھی رات ہو گئی تھی اور ہم آدھے راستے بھی نہ پہنچ پائے تھے۔ تھک ہار کر تینوں بچوں کو لے کر میں پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ دور سے مجھے ایک مرد اور ایک عورت آتے دکھائی دیے۔ دونوں نے کالے لباس پہنے تھے۔ اس شخص نے کہا بہن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں دیکھنے تمہارے گھر تک آیا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، یہ آدمی مجھے جانا پہچانا لگا تھا۔ آپ وہی ہیں نا جو آدھی رات کو اس مرغی کی خاطر آتے ہیں؟ مجھے حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ وہ عورت مسکرائی اور بولی لگتا ہے آج اس کے سامنے سچائی آ جانی چاہیے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور بولی وہ مرغی ہرگز عام مرغی نہ تھی بلکہ جنات کی تھی، اس کے اندر میں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا تو وہ بولا ہاں بانو،
میں ایک جنزادہ ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ یہ ہمارے قبیلے کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن جب میں کسی کام سے ایک بہت دور مقام پر چلا گیا، تب میری بیوی جنزادی اس جنگل میں گھومنے پھرنے کے لیے آ گئی جو اس گاؤں کے برابر میں ہی تھا۔ وہ بے خبر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی خبیث عامل تھا جو شیطانی عملیات کر کے جنات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ عمل کئی دن سے کر رہا تھا، مگر میری جنزادی بیوی اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ ایک مرغی کو لے کر آیا، چاہتا تھا کہ کسی طرح اس مرغی کے اندر یہ جنزادی قید ہو جائے۔ تبھی اس نے دھوکے سے میری جنزادی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا وہ مجھے راستہ دکھا سکتی ہے؟ یہ جنزادی بہت رحم دل اور نرم دل کی تھی۔ وہ اسے راستہ دکھانے جنگل کے آخری کونے پر لے گئی، جہاں سے آگے گاؤں وہی تھا، مگر اچانک اس عامل نے عمل کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مرغی کی شکل میں قید کر لیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جنزادی خطرے کو بھانپ چکی تھی، سو پھرتی سے اس کے ہاتھ سے نکلی اور گاؤں کے کھیت میں جا کر چھپ گئی۔ وہ بہت ڈھونڈتا رہا مگر وہ اسے نہ ملی، مگر تم نے اسے ڈھونڈ لیا اور تم اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ پھر تمہاری خوش نصیبی تھی کہ میری جنزادی بیوی تمہارے گھر میں کئی روز تک رہی۔ تم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ پھر اس عامل کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ مرغی اس گھر میں موجود ہے، تبھی تو وہ ایک رات اسے لے اڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کو پانے کے لیے بے قرار تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسا خطرناک عمل کیا جس کی وجہ سے کوئی بھی جنات اس کے آس پاس بھٹک نہیں سکتا تھا، لیکن اگر کسی دوسرے انسان کے پاس وہ ہوتی تو بآسانی مجھے مل جاتی۔ پھر ایک عمل میں کرنے لگا، دوسری طرف میں تمہاری منتیں کرنے لگا کہ کسی طرح اسے تم واپس اپنے پاس بلا لو، کیونکہ پھر اس مرغی کو حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ جس دن میرا عمل کا اثر شروع ہوا، اسی دن تم بھی وہاں پہنچ گئی تھی، اور یوں ہم دونوں کی ملی جلی کوششوں سے یہ آزاد ہو گئی۔ اب وہ عمل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا بانو، کیونکہ اسے میں نے قید کر دیا ہے اسی کٹیا میں۔ انسان اسے دیکھ نہیں سکتے اب، مگر وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب تک وہ ہم سے معافی نہیں مانگے گا، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ جنزادے کے ارادے خطرناک تھے۔ میں نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا، مبارک ہو آپ کو، آپ کی ہمسفر مل گئی۔ میں جانتی ہوں کہ شریک حیات کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ میرے لب و لہجے میں اداسی تھی۔ تو وہ جنزادی گویا ہوئی، ہم جانتے ہیں تم معصوم شریف عورت ہو۔ جب سے تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے تم زندگی کس قدر کٹھن انداز میں جی رہی ہو۔ ہم یہاں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں کیونکہ تم بہت ہمت والی ہو۔ میری مدد؟ مگر میں نے تو تمہارا کام کیا ہی نہیں۔ تو جنزادہ بولا، مگر تم نے کوشش تو کی، اور کوشش کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ ابھی جنزادی نے میرے ہاتھ پر کچھ رکھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی زیورات تھے جو جنزادہ مجھے اس رات بھی دکھانے آیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یہ دوں گا۔ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تمہیں جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہمیں ضرور یاد کرنا۔ اب تم شہر جا رہی ہو یا پھر گاؤں جا کر اپنی زندگی آسان کر لو؟ میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں رہنا چاہتے ہیں، تو بچے بولے، امی اس گاؤں میں کچھ نہیں رکھا، ہم شہر میں جا کر رہیں گے۔ اور میں بچوں کے کہنے پر انہیں لے کر شہر آ گئی۔ یہاں آ کر جنزادے کے دیے ہوئے قیمتی خزانے سے میں نے گھر خریدا اور بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا، اور میں نے اسی پر ہمت نہ ہاری بلکہ اپنا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شہر کی جانی پہچانی شخصیت بن گئی۔ میں نے اپنا کاروبار کا نام شوہر سے منسوب کر دیا تھا کیونکہ میں عاصم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن رانی مجھ سے ملنے آئی۔ وہ میرے حالات دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، تو چپ چاپ بچوں کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر آ گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ میں تو پریشان تھی کہ نہ جانے تم نے دکھوں اور تکلیفوں کے باعث کہیں خودکشی نہ کر لی ہو۔ میں نے اداسی سے رانی کو کہا، شاید میں یہی کرتی اگر میری زندگی میں دو مہربان لوگ نہ آتے تو، مگر تیرے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کرنے والا کون ہے جو تیرے حالات اتنی جلدی بدل گئے؟ میں نے کہا، یہ تو راز کی بات ہے اور میں نہیں چاہتی کہ راز کسی کے سامنے آئے، مگر ہاں تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بہن کو لازمی یاد کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مگر فی الحال تو یہاں میں اپنی چھوٹی بہن کو دعوت دینے آئی ہوں۔
یہ سکینہ کی شادی کا کارڈ ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تجھے بچوں کے ساتھ لازمی آنا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی بیٹی کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں رانی کے آنے کی وجہ سے بہت خوش تھی، ورنہ میرے سسرال والوں نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ پوچھا۔ پھر اگلے مہینے شادی والے دن میں نے بچوں کو تیار کیا اور بڑی شان سے شادی میں جا پہنچی۔ میرے سسرال والوں سمیت گاؤں کا ایک ایک بندہ میری شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی یقین ہی نہ کر سکتا تھا کہ یہ وہی بانو ہے جو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے حالات نیک جنات نے بدلے تھے اور انہوں نے مجھے میری محنت اور کاوش کا صلہ دیا تھا۔ رانی کی بیٹی سکینہ کی شادی میں نے اسے سونے کا ہار تحفے میں دیا تو سب کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تبھی دروازے پر ایک فقیر مانگنے آیا، سفید داڑھی، ملگجا سا حلیہ۔ وہ مجھے دیکھا دیکھا سا لگا۔ تبھی رانی نے کہا، ارے یہ وہی عامل ہے جو اپنے شیطانی عملیات کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، وہ جان بوجھ کر اس مخلوق کو اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا جسے اللہ نے آزادی دی ہے، چاہے انسان ہوں یا جنات، سب کو اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا مکمل اور بھرپور حق حاصل ہے۔ میں نے اسے طرز زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر سکینہ کی شادی کے بعد میں واپس شہر لوٹ رہی تھی۔ جی چاہا کہ ایک بار جا کر اسی جنگل میں دیکھوں کہ ابھی بھی وہ جنزادہ اور اس کی بیوی شریک حیات وہاں رہتے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھار میرا ان سے ملاقات کا جی چاہتا ہے، مگر پھر اپنی یہ خواہش پس پشت ڈال کر میں واپس شہر لوٹ آئی، جہاں ایک خوشگوار زندگی میری منتظر تھی۔ آج میں بنا شوہر کے خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ عاصم کی یاد تو آتی ہے اور بہت یاد آتی ہے تو رات کو تاریکیوں میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہوں، مگر پھر اپنے بچوں کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے۔ کاش اگر لوگ بیوہ عورت اور یتیم بچوں کا درد اور تکلیف سمجھ جائیں تو کبھی بھی ایک بیوہ کو معاشرے میں ایسی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ کئی بار ایسی عورتوں کا درندوں سے سامنا ہوتا ہے، مگر پھر وہ رب کی ذات ہی ہے جو ان کے لیے مدد کا دروازہ کھولتی ہے اور اپنی رحمت بھیجتی ہے۔